खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और अपने बाप जब्दी को वो कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएंगी। मसीह खुदा मेरे अजीज मोमिनीन, आज हम अपने आम इतवारों के तीसरे इतवार की लितुरिया में शामिल हैं। और आज का कलाम, आज का लितुरियाई कलाम या आज के लितुरियाई कलाम का अनवान तौबा और अंजील की मुनादी है। साथ ही साथ आज आपको अलतार के पास कुछ नजर आ रहा है। झील क्या है? झील, ठीक है ना, झील की किताब है। मगर साथ ही साथ हम आज के दिन बाइबल मुकद्दस का इतवार भी मनाते हैं। कौन सा इतवार? बाइबल मुकद्दस का। ठीक है, शाबाश। अब बाइबल मुकद्दस को अगर आपसे पूछूं कौन कौन से मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, या जब मुखातिब करते हैं बाइबल मुकद्दस तो कौन कौन से नामों से हम मुखातिब करते हैं इस किताब को? ठीक है, कलाम मुकद्दस, मैंने बाइबल मुकद्दस का, कलाम मुकद्दस और अंजील उसका हिस्सा है। ठीक है, 4 अनाजील है, उसका हिस्सा है बाइबल मुकद्दस का। जैसे कि बाइबल का मतलब जो कि लातीनी जुबान बिब्लिया से है और उसका मतलब क्या है? किताबों का मजमुआ है। ठीक है, और ठीक है, पाक कलाम, बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, कलाम अक़दस और इससे मुंसलिक और या इसे इलाही कलाम भी कहते हैं, पाक कलाम भी कहते और मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। आज के दिन जब हम अपनी कलीसियाई सतह पर बाइबल मुकद्दस का इतवार मनाते हैं तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस का इतवार जब मनाते हैं तो आज के दिन हमें मौका भी मिलता है कि हम कलाम की अहमियत और अफादियत को भी जाने हो, कि हम कुली तौर पर ये ज़रूर जानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, खुदा की तरफ से बरहक खुदा का कलाम है। मगर इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस में भी कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसी आयात है जो कि हमारी मदद करती है कि हम जाने कि बाइबल मुकद्दस दरअसल है क्या। हाँ, ये एक किताब है, मगर हम मसीहों के लिए ये एक बहुत ही अहम और पाक किताब है। उससे पेशतर जब मैं कलाम की बात करूं, कलमा या कलाम की बात करूं, तो कलाम का क्या मतलब है? आम फहम के मुताबिक हमारी आम जिंदगी में कलाम किसे कहते हैं? हाँ जी,
بات کرنا، ٹھیک ہے، شاباش. کوئی بھی بات ہے اسے کلام کہتے ہیں. میں آپ سے کوئی بھی بات چیت کروں کلام کے حوالے سے، ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے، ہماری خاندانی زندگی کے حوالے سے، یا کوئی بھی بات چیت کروں، اس کا مطلب کہ یہ کلام ہے. ہر ایک منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں. عام طور پہ اسے کہاں پہ جانتے ہیں؟ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر کون لوگ یا کن سے یہ منسلک ہوتا ہے؟ جیسے میں اگر کوئی بات کروں تو مجھے یہ نہیں کہ جی کلام کیا، ہاں جب عبادت کے دوران کروں گا تو وہ کلام ہوگا. عام زندگی میں بات چیت کروں گا تو اسے کہیں گے جی فادر کی گفتگو، فادر کی بات چیت. کہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام زندگی میں؟ ہے جی، ہاں جی، اونچی آواز میں شاعر. ٹھیک ہے، جب کوئی شاعری کرتا ہے یا شاعروں کے لیے یہ فلاں شاعر کا کلام ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے ذہن میں تھا، جو کچھ تخلیقی طور پہ اس نے سوچا ہے، جب اس نے اپنے لفظوں میں اسے ابھار دیا ہے، جب اس نے اس کا بیان کیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کا کلام ہے. عام طور پہ جب بھی بلے شاہ کا کلام سنتے ہیں تو بلے شاہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی کوئی بھی شاعری جب بولی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کس کا کلام ہے؟ بلے شاہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، ایک بات طے ہو گئی کہ کوئی بھی بات جو کہ یا کوئی بھی سوچ جو ہمارے پہلے یہاں پہ ہے، جب لبوں تک آ جاتی ہے، باہر آتی ہے، کوئی سنتا ہے یا اسے تحریر کر دیا جاتا ہے تو وہ کلام بن جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک الہی کتاب ہے، تو جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کلام پایا جاتا ہے. اب یہ کلام کیسا ہے؟ سب سے پہلے کہ یہ الہی کلام ہے، یہ کلام خدا کی طرف سے ہے. ہاں، جب انسانوں نے اسے تحریر کیا ہے، انسانوں نے اسے لکھا ضرور ہے، مگر اس کے اندر درج کی ہوئی باتیں، اس کے اندر جو کچھ مرکوب ہے وہ انسان کی اپنی زبان یا اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. ہر ایک بات جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جب اسے تحریر کر دیا گیا، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کلام کو عام سا کلام نہیں کہتے، اسے ہم اپنی باتیں یا اپنا کلام نہیں کہتے، اسے ہم شاعروں کا کلام نہیں کہتے، بلکہ اسے پاک کلام کا نام دیا جاتا ہے، اسے مقدس کلام کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے یہ کتاب ہم مسیحوں کے لیے خاص کر، ٹھیک ہے، شاید ہر مذہب میں بھی، مگر ہم مسیحوں کے لیے یہ کتاب ایک الہامی کتاب ہے. یہ کتاب خدا کا مکاشفہ ہے، یہ کتاب پاک اور مقدس کتاب ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی اتفاقاً یہ کتاب ہمارے ہاتھ سے گر جائے، ٹھیک ہے، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدایا معاف کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری روایت ہے، کیونکہ یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں ہے. کوئی عام چیز گر جائے، کوئی عام کتاب گر جائے، شاید ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کریں گے جیسا کہ اس کتاب جو کہ پاک کلام ہے، خدا کا کلام ہے، جب اگر یہ گر جائے تو فوراً ہم پکڑ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، فوراً چومتے ہیں، فوراً صاف کرتے ہیں، فوراً گلے لگاتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. عزیز مومنین، میں نے کہا کہ گو کہ انسانوں نے لکھا ہے. اس کی مثال واضح طور پہ پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں بار بار واضح مثالیں ہیں. کیا کہ بار بار جب بھی جو نبی ہے یا جو اس کے لکھاری ہیں، تحریر کرنے والے یا جو مصنف ہیں، جب بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، ہمیشہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ خداوند کا یہ فرمان ہے، یہ حکم خداوند کی طرف سے صادر ہوا ہے، خداوند نے یہ فرمایا ہے. انہوں نے جب بھی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں، میں ارمیا ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں، میں اشعیا نبی ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب الافواج کا فرمان یہ ہے، خداوند نے یوں فرمایا ہے، یہ حکم خداوند کی طرف سے ہے. اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. انسانوں نے تحریر کیا، انسان ذریعہ ضرور بنے ہیں، مگر خدا ہر وقت جو ہے وہ انسانوں سے مخاطب ہوتا رہا ہے. آپ کو وہ واقعہ بار بار ہم یاد بھی کرتے ہیں
حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہے. بنی اسرائیل قوم کو خدا نے پیار ضرور کیا ہے, بنی اسرائیل قوم کو خدا مصر کی غلامی سے ضرور لے کر آیا ہے, مگر ماں سوائے حضرت موسیٰ کے خدا براہ راست کسی سے بات چیت نہیں کرتا. خدا نے اپنے بندے کو چنا ہے, خدا اس کے وسیلہ سے لوگوں سے مخاطب ہوتا اور بات چیت کرتا ہے. خاص کر وہ واقعہ جب وہ بار بار پہاڑ پر جاتا ہے, اور بالخصوص وہ پہاڑ جسے کہ کوہ سینا کے یا حریب کے نام سے جانتے ہیں. بار بار حضرت موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے, خدا سے ہم کلام ہوتا, بات چیت کرتا, خدا کے احکامات کو لے کر آتا, خدا کی شریعت کو لے کر آتا اور لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے. اور یہ وہی شریعت ہے, یہ وہی باتیں ہیں جو کہ اس کلام مقدس میں درج کر دی گئی ہے, اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے مؤثر کلام ہے. عزیز مومنین, ساتھ ہی ساتھ ہم آگے چل کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. کس بات کا؟ جو آیت شاید چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو بھی سکھاتے, اور وہ آیت ہمیں بھی یاد ہے. کون سی؟ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. زبور نویس جہاں پہ کہ بہت سی باتوں کو بیان کرتا ہے, وہیں پہ وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. جب اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو روشنی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اور کب روشنی کی جاتی ہے؟ خاص کر انہوں نے تو ابھی جلائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, خاص کر اندھیرے کے وقت. جب بھی اندھیرا ہوتا ہے تو فوراً سے ہم روشنی کرتے ہیں. آج چراغ کا دور آج کل ختم ہو گیا ہے. آج کل اگر کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے تو چراغ جلا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لالٹین کا دور بھی ختم ہو گیا ہے. مگر بجلی والوں نے, گیس والوں نے واپس ہمیں موم بتیوں پہ لے آئے, کیونکہ موبائل بھی چارج نہیں ہو پاتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آج چراغ کا دور تو ختم ہو گیا, مگر اس کا مفہوم پیچھے کیا ہے؟ اس کا مفہوم روشنی کا ہونا ہے. اور روشنی ہر وقت کی جاتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, جہاں پہ کہ ہمارے گھروں میں بہت سا سامان ہوتا ہے, بس چلنے پھرنے کی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں. کس سے؟ موبائل سے, ٹھیک ہے, موبائل کی فوراً لائٹ آن کرتے ہیں. کیوں لائٹ آن کرتے ہیں؟ لائٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں, لائٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم چلے پھریں کہیں ہمیں ٹھوکر نہ لگ جائے, چلے پھریں کہیں ہمیں کوئی زر نہ پہنچ جائے, کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, کوئی سر نہ پھٹ جائے, کہیں ہاتھ نہ لگ جائے, کسی کے اوپر نہ گر جائے جا کے, ہاں, کسی بھی چیز کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہمیں بھی نقصان نہ پہنچے. عزیز مومنین, اسی طرح سے جب بائبل مقدس کی رو میں دیکھا جائے تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو اندھیرا ہے, اندھیرے کا مطلب جو ہے وہ شیطانی کام ہے. ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں تمام تر برے کام کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں برے کام؟ رات کے اندھیرے میں, ٹھیک ہے, رات کے اندھیرے میں. بائبل مقدس بھی بتاتی, اندھیرے کا جو مفہوم بیان کرتی ہے بائبل مقدس, وہ بدی اور ناراستی ہے, ٹھیک ہے, ایسے کام جو کہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہے. اس لیے خدا کا یہ مصنف یعنی حضرت داؤد جب کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بھی ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کلام میں راہ راست پر لانے کے لیے ایسے نوشتے بیان کیے گئے ہیں کہ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میرے لیے روشنی ہے. جب میں غلط کام کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے. جب میں چوری کرتا ہوں تو بتایا جاتا ہے خدا کا کلام کہ چوری مت کرنا. جب میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. جب میں بیگانے مال کا لالچ کرتا ہوں تو لکھا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے. ہاں, خدا کا کلام مجھے روشنی بخشتا ہے, میری عقل کو بھی روشنی بخشتا ہے, میرے من کو بھی روشنی بخشتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی, یعنی مجھے صحیح سمت میں, ہاں, اگر روشنی کرتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ ہم چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری آنکھیں جب ایک دم بند ہو جاتی ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے, ہم
چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے روشنی ہے، ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام بھی روشنی ہے، یہ چراغ کی مانند ہے، جس کو پڑھتے ہیں، جس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے غلط چیز کا انتخاب کیا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صحیح چیز کا انتخاب کیا ہے۔ پھر عبرانیوں کے نام خط میں دیکھیں تو وہاں پہ اس کے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام آئینے کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ آئینے کی۔ آئینے سے کیا کرتے ہیں؟ کس کس کے گھر پہ آج بھی آئینہ ہے؟ سب کے گھروں میں ہے۔ میں سمجھا ختم ہو گیا ہوگا۔ کیوں ختم ہو گیا ہوگا؟ موبائل آگے ہے، رکھ، ٹھیک ہے، موبائل آگے آج کل، ٹھیک ہے، آج کل موبائل آگے ہے، شاید اتنا وہ دور نہیں ہے بار بار، مگر جب بھی گھر میں جب آئینہ لگا بھی ہے، کئی دفعہ پورا بڑا لگایا جاتا ہے، اور 10 دفعہ نہیں، شاید 10 دفعہ سے بھی زیادہ اگر میں کہوں، بار بار ہے، جب بھی گھر پہ بھی ہو، بار بار منہ دھوتا ہے، نہیں دھوتا، تو ہوندے بعد، کھانا کھاندے بعد فوراً کہاں پہ جاتے ہیں؟ شیشہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیشہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنا آپ نظر آئے، اور جب اپنا آپ اچھا نظر نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرا ہے، صاف ستھرے کپڑے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں گندا بن کے رہوں، ہر وقت چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا بن کے رہوں۔ اور اسی طرح سے جب خدا کا کلام جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کا کلام آئینے کی مانند ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ میں جیسا ہوں، آئینہ مجھے میری شکل دکھاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں ایسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بال نہیں بنے، میں جلدی سے بال بناؤں گا، ہے میرے منہ کے اوپر مٹی آئی ہے، باہر گیا تھا، ہاں بھائی منہ کو دھو لو، اپنی آنکھیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی، چلو جی آنکھوں کو بھی جا کے، جیسا میں ہوں ویسا ہی آئینہ مجھے دکھائے گا۔ اور عبرانیوں کے نام خط کا مصنف یہی کہتا ہے کہ خدا کا کلام تو ایک آئینے کی مانند ہے۔ اگر میں غلط کرتا ہوں، خدا کا کلام جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے چہرہ نظر آتا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اکثر اوقات جب یہاں پہ کلام کیا جاتا ہے، جب فادر یا ماسٹر کلام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمیں آ کے ملتے ہیں یا آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اج کلام دا مزہ آیا ہے۔ کیوں مزہ آیا ہے؟ کیونکہ اج دا کلام مینوں سمجھ آیا ہے۔ اور سمجھ کے آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انج لگدا سی جویں کلام میرے واسطے ہی بیان کیتا گیا سی، یا کئی دفعہ انج ہوندا ہے جویں کلام ہے جویں فادر یا ماسٹر مینوں ویکھ کے ہی کرن ڈے سن، ساریاں گلاں مینوں ہی لگن ڈیاں سن۔ کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے کلام نے میری زندگی پہ اثر کیا ہے، آج کا کلام بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ نہیں کہ میرے الفاظ کا چناؤ اچھا تھا یا میرا انداز اچھا تھا، بلکہ خدا کے کلام کی وہ بات جو کہ کسی کی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، اگر وہ اسے چھو جاتی ہے تو وہ کلام اثر کرتا ہے۔ اس لیے وہ کلام جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے کہ ہاں میں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا، میں اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں، ہاں یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بڑوں کی عزت اور احترام کرنا، ہاں میں تو ایسا کرتا ہوں، ہاں یہ آئینہ جیسا میں ہوں ویسا ہی مجھے میرا چہرہ دکھاتا ہے۔ پھر آگے چل کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مقدس یعقوب جو ہے وہ آئینے کا بھی ذکر کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ عبرانیوں کے نام خط میں تلوار کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کیسی تلوار ہے؟ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ 2 دھاری تلوار کس کس نے دیکھی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تلوار ہی کسی نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اوکے، تلوار کا بھی آج جو ہے وہ دور نہیں رہا، کیونکہ آج کی دور میں جو جدید اسلحہ آ چکا ہے، پہلے زمانوں میں شاید وہ زمانہ تو خیر میں نے بھی نہیں دیکھا تلوار والا لڑتے ہوئے، مگر تصویروں میں ضرور دیکھا ہے یا اس طرح کے خنجر ضرور دیکھے ہیں۔ 2 دھاری کا مطلب ہے جو دونوں طرف سے تیز ہوتا ہے، جیسے آپ چھری دیکھتے ہیں تو اس کی دھار ایک طرف سے بنی ہوتی ہے، مگر 2 دھاری تلوار کیا ہے؟ وہ دونوں طرف سے تیز ہوتی ہے۔ جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے انسان پر وار کیا جائے یا کسی بھی چیز پر وار کیا جائے، تو وہ ایک طرف سے نہیں چیرتی ہے بلکہ دونوں طرف سے چیر دیتی ہے، دونوں طرف سے وہ کام کرتی ہے۔ اور خدا کا کلام بھی 2 دھاری تلوار کی مانند ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے کلام میں اثر پایا جاتا ہے، اس میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ جب یہ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ راگا نہیں جاتا، یہ بے فائدہ نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح سے کلام میں جس طرح لکھا ہے کہ جب آسمان
आसमान से बारिश होती है तो वो जरूर है कि वो जमीन को जरखेज करती है, ऐसा नहीं होता कि वो वापस पानी अपनी तरफ चला जाए। इसलिए खुदा का कलाम जब भी हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में असर करता है। अजीज मोमिनीन, खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में, जैसा कि पौलुस रसूल भी फरमाते हैं और खतूत में भी लिखा है कि खुदा ने तरह ब तरह वक्त ब वक्त अपने अंबिया कलाम से कलाम किया और मुख्तलिफ अदवार में अपने लोगों को भेजा ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सके। खुदा ने हर दौर में अपने लोगों को भेजा है ताकि उसके कलाम को फैलाया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। आज की पहली तिलावत किसी को याद है? पहली तिलावत किसी को याद है? जिसने पढ़ी है वही बता दे। ठीक है, यूनुस नबी का जिक्र है और यूनुस नबी की किताब से आज की पहली तिलावत दी गई है। यूनुस नबी के बारे में किस किस को पता है? सिर्फ हाथ खड़ा करो, बताना नहीं आगे। किस किस को पता है? ठीक है, किसको पता है यूनुस नबी की कहानी है उसके बारे में? ऊंचा करो, ऊंचा। और ठीक है, ओके, थोड़े से लोग हैं, शायद आपको पता होगा, मगर जहन आजकल बहुत सी चीजों में उलझा हुआ है तो शायद भूल गए होंगे। मुझे याद है कि मैं महज जब छोटा बच्चा ही था अपने संडे स्कूल में, तो उस वक्त ऐसी कहानियां, जो अनाजील की कहानियां और पूरी बाइबल मुकद्दस में से ये वो मशहूर कहानियां हैं जो कि छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है क्योंकि ये कहानी की सूरत में है। बाइबल मुकद्दस में एक नबी है जिन्हें कि यूनुस नबी के नाम से जाना जाता है। और किसी को पता है कि बाइबल मुकद्दस में किताब भी है इसकी? होते दस दो है भाई, किताब है तो इतने पढ़िया गया ना, समझ आ रही है? बाइबल मुकद्दस में यूनुस नबी की किताब है जो कि छोटे नबियों की सफ में आते हैं। छोटे ये नहीं कि उनकी एज या उनके कद की वजह से, मगर उनकी तहरीर की वजह से। सिर्फ 4 बाब है अगर हम यूनुस नबी की किताब को देखें। यूनुस नबी का वाकया गौर से सुनिएगा। खुदा ने अपने कलाम के फैलाव के लिए, खुदा ने अपने लोगों की निजात के लिए यूनुस नबी को भी तैयार किया है। और यूनुस नबी की जो कहानी है वो बड़ी अजीब सी कहानी है। मैंने क्यों कहा अजीब सी कहानी है? ये बिल्कुल उसी वाकये की याद करवाती है जो कि हजरत मूसा का वाकया था। ऐ खुदा, मेरी जुबान तो लड़खड़ाती है, मैं तो थोड़ा तोतला बोलता हूँ। और जब भी कोई तोतला बोले तो क्या होता है उसके साथ? लोग क्या करते हैं? मजाक करते हैं। ठीक है, और वो कहता है मेरी जुबान लड़खड़ाती है, मैं तो सही बोल भी नहीं सकता। अब कैसे है कि मैं लोगों में जाऊं, इतने बड़ी इस्राएल कौम, बड़ी कौम है, मैं उनके सामने उनका लीडर बन के खड़ा हो जाऊं, सरबराह बन के, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसी तरह से ईशाया नबी को देखा जाए तो ईशा नबी क्या कहता है? मैं तो अभी लड़का हूं। यिर्मयाह भी कहता है मैं तो अभी लड़का हूं। और कलाम में लिखा है कि ईशा नबी के साथ क्या होता है कि खुदा का फरिश्ता एक अंगारा लाता है, यानी जलता हुआ एक कोयला लाता है और उसकी जुबान पर रखता है कि उसका जिस्म और उसकी जुबान पाक साफ हो जाए। और खुदा खुद यिर्मयाह और ईशाया को क्या फरमाता है कि मैं अपने अल्फाज तुम्हारे मुंह में डालूंगा। हाँ, हर दौर में नबियों के लिए भी आसान नहीं था। नबियों ने भी शायद एक अपनी जान छुड़ाई है कि शायद जान छूट ही जाए, शायद पता नहीं जिन लोगों के दरमियान जा रहे हैं वो हमारी बात को भी सुने या ना सुने, वो कि मैं खुदा का कलाम लेके जाता हूं। आज यही हाल यूनुस नबी का भी है। यूनुस नबी को खुदा ने कहा कि जा, तू किस शहर में जाके मुनादी कर? किस शहर में? नैनवा शहर में जा, नैनवा शहर में जाके मुनादी कर। अब नैनवा जो है मौजूदा शाम है, सीरिया, शाम, लबनान, इजिप्ट, इसराइल, फलस्तीन, जो ये हम नाम सुनते हैं मिडिल ईस्ट के, जब इनके नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि ये एक ऐसा खित्ता था जहाँ पे कि बहुत मुकद्दस हस्तियां रही हैं। बहुत सी मुकद्दस हस्तियां वहाँ पर पैदा हुई और खुदा के कलाम को फैलाती रही हैं। और खुदा ने यूनुस नबी को भी चुना है कि जा तू नैनवा में जा। और यूनुस नबी जो है वो एक ऐसे सफर पर निकल जाता है जो कि नैनवा की तरफ नहीं है। वो नैनवा नहीं जाता जैसे कि बाकी मूसा ने, यिर्मयाह ने, ईशाया ने कुछ ना कुछ कह के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है। और ये भी क्या कहता होगा, शायद ये भी सोचता होगा कि ठीक है, खुदा ने 40 दिन के बाद इस शहर को गरक तो कर ही देना है, तो मैं क्यों वहां पे जाऊं, क्यों उनके साथ खपूं, क्यों उनके साथ जाके बातचीत करूं। जब इतने सालों से उन्होंने नहीं सुनी तो क्या ये सिर्फ 40 दिन के लिए
لیے میرے کلام اور میری باتوں کو سنیں گے جو کہ خدا کی طرف سے پایا ہے تو وہ دوسرے راستے تارسس کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ آج موجودہ اسپین ہے جو کہ یورپ کا ایک ملک ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ نینوا سے کئی ہزار میل دور ہے. اب راستے میں ایک عجیب سا واقعہ ہو جاتا ہے. اب کیا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کشتی میں یہ سفر کر کے نینوا کی بجائے یہ تارسس کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر جاتا ہے تو عجیب سا واقعہ رونما ہوتا ہے کیا کہ جس کشتی میں ہے, بحری جہاز میں ہے, وہاں پہ آندھی اور طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے اور کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ وہاں پہ پریشان ہیں جو کہ مسافر ہے کہ یہ کشتی تو ڈوبنا شروع ہو گئی ہے. اور یونس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یونس وہاں پہ بڑے آرام سے سو رہا ہے, اسے تو کوئی فکر بھی نہیں ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی شاگرد تھے تباریہ کی جھیل میں, جب وہاں پہ طوفان آتا ہے تو یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر مرتے جاتے ہیں اور تو یہاں پر آرام کرتا ہے. ہاں, خداوند یسوع مسیح نے تو اس طوفان کو ڈانٹا اور وہ تھم جاتا ہے, مگر یہاں پہ یونس ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کیا ہے. اور اس وقت لوگوں کا کیا خیال تھا, جو تصور پرانے عہد نامے میں بار بار جس کا ذکر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہمارے اوپر آفت آئی ہے تو وہ کسی نہ کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے آئی ہے. کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان ایسا گنہگار شخص ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمارے سر پہ یہ آفت آ گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈوبتے ہیں تو شاید ہم غرق ہو جائیں اور مر جائیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آؤ ہم قرہ ڈالتے ہیں اور قرہ ڈالیں گے, جس کے نام کا قرہ ہوا وہی شخص گنہگار ہے اور اس کا گناہ شاید ہمارے اوپر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوبتی جاتی ہے. اور جب قرہ نکالتے ہیں تو کس کا نام نکلتا ہے, یونس کا نام نکلتا ہے. اور یونس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے, سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. جب وہاں پہ جاتا ہے تو خدا کا یونس کے لیے ایک اور منصوبہ تھا. کیا منصوبہ تھا, کہاں جاتا ہے وہ, مچھلی کے پیٹ میں. ٹھیک ہے, مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, مچھلی اسے اپنے اندر لے لیتی ہے اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتا اور کتنے دن وہاں پر رہتا ہے, 3 دن 3 رات. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے, مچھلی اسے دوبارہ اگلتی ہے, وہ کنارے پہ جاتا, اسے ہوش آتی ہے تو لکھا ہے 30 باب میں خدا سے پھر ہم کلام ہوتا ہے کہ بھائی اب تو چلا جا. ٹھیک ہے, جب اس کی زندگی بچتی ہے تو یونس کیا کرتا ہے, ہونتے جان ہی پینا ہے بھائی ہے, اے میری جان کوئی نہیں چھٹنی ہے, دیکھو لو مینو چوک کے نہ سمندر چھٹیا, سمندر جو مچھی نے ڈھڈ چ پا لیا, مچھی نے باہر کڈیا, خدا پھر کہہ رہے واپس نینوا جا. وہ واپس نینوا کی طرف اپنا سفر شروع کرتا اور توبہ کی منادی کرتا ہے. اب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خدا سے بھی دور ہوتے اور گناہ میں دھسے جاتے ہیں. لوگ بہت گناہ کرتے ہیں, وہ راستی پہ کے کام نہیں کرتے بلکہ نہ راستی کے کام کرتے ہیں. اور یونس کو خدا نے بھیجا تھا کہ یہ غیر قوم ہے, انہیں جا کے بتا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کرتے. اور اب بھی اگر 40 دن تک خدا کا فرمان تھا کہ 40 دن تک اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو میں نینوا کو تباہ اور برباد کر دوں گا. اس میں جو کچھ ہے, انسان ہے, حیوان ہے, ان کے کھیت ہے, پھل ہے, اناج ہے, میں سب کچھ تباہ کر دوں گا. اور کیا اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ یونس کے کلام کو جو کہ خدا کی طرف سے ہے اسے سنتے ہیں اور وہ کلام ان پر متاثر ہوتا ہے. کیسے ان پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کلام کہ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک یا اعلیٰ سے ادنا, یعنی جو غریب لوگ ہیں, جو عمرہ ہیں اور جو بادشاہ ہیں وہ بھی ٹاٹ اوڑھتے ہیں, یعنی اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے اور اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالتے ہیں. راکھ کی کیا اہمیت ہے, راکھ کی کیا اہمیت ہے, سادی کی اہمیت ہے, ناچیز, یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم آئندہ مہینے میں 14 فروری سے لگاتار ہے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. ہم تلاوتیں سنیں گے 14 فروری کو جب روزوں کے موسم میں داخل ہوں گے. اور خاک کا کیا مطلب ہے کہ ہم ناچیز ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم خاک سار ہیں. اس لیے جو بادشاہ نے بھی اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالی ہے کہ اے خدا گو کہ میں ان لوگوں کا حکمران ہوں, میں گو کہ میں
बादशाह हूँ मगर मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। और खुदा उनकी हलीमी और आजिज़ी को देखता है। यहाँ पे ना सिर्फ इंसान जो है वो दुआ करते, रोजा रखते, टाट ओढ़ते हैं, अपने सरों पे राख को डालते हैं, बल्कि जो जानवर भी है वो भी रोजा रखते हैं और खुदा उनकी इस पशेमानी पर नजर करता और उन पर रहम करता है। अजीज मोमिनीन, ये खुदा की बहुत बड़ी सिफ्त है कि कोई भी शख्स जो कि खुदा के पास लौट कर वापस आता है, गुनहगार भी है, खुदा उसे माफ करता है। एक बहुत बड़ी मिसाल जो कि ज़बूर 50 में ज़बूर नवीस की मिसाल देखते हैं, हजरत दाऊद की मिसाल देखते हैं। फजल ना लहरा बख्श गुनाह सब मेरे, बख्श गुनाह सब मेरे। और हजरत दाऊद को देखा जाए तो जब ये ज़बूर गाते हैं वो कहता है कि मैं अपनी माँ की पेट से ही गुनाहगार पैदा हूँ, मगर ऐ खुदा तू मुझे माफ कर और मुझ पर रहम कर। मेरे गुनाह तो तेरे सामने बर्फ की मानिंद सफेद है। और वहां पे खुदा उसे भी माफ करता है, एक दफा फिर उसे सरफराजी अता करता है। और आज के दिन जो कलाम सुना है, पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब में से, नैनवा के लोगों को भी खुदा माफ करता है। गो के यूनुस का एक रवैया फिर बड़ा अजीब हो जाता है। यूनुस तो पहाड़ पे चढ़ के देखता है कि 40 दिन मुकम्मल होंगे, ये शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जब 40 दिन के बाद नहीं होता तो वो खुदा से नाराज होकर बैठ जाता है कि तूने मुझे इतनी दूर से बुलाया, मुझे पानी में फेंक दिया गया, मछली के पेट में गया, मैं वापस इन लोगों के पास आया और तूने इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने तौबा की है, मैंने मुनादी की, इन्होंने तौबा की और तूने इन्हें छोड़ दिया है। और खुदा क्या करता है, लिखा है कि जिस बेल के नीचे वो छुपा हुआ था, जो धूप जिसने साया किया हुआ था धूप में, उसको एक कीड़ा लगता है, कीड़ा उस बेल को सुखा देता है, खत्म हो जाती है। और वो फिर नाराज होता है कि ये बेल जो मेरे सर पे लगी थी ये तो मुझे साया करती थी। और खुदा उसे पैगाम देता है, और क्या पैगाम देता है कि इस बेल के लिए तू आज रो रहा है, जिसके लिए ना तूने कोई मेहनत की है, जिसको ना तूने लगाया है, तो क्या इन लोगों की मैं फिक्र ना करूं? अगर ये पशेमान हुए हैं, अगर ये लौट कर वापस आए हैं, तो क्या मैं इन्हें ना बचाऊं? इसलिए खुदा ने उनकी उस तौबा को सुना, उनकी उस पशेमानी को कबूल किया और उनकी जिंदगी में खुदा रहम करता है। अजीज मोमिनीन, खुदा आज भी इंसानों की जिंदगी में गो के इंसान कोई भी गुनाह करता नजर आता है। आज के जिले मुकद्दस खूबसूरत इक्तबास जो कि खुदावंद यीशु मसीह की एलानिया जिंदगी का हिस्सा है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह दरिया उर्दन में बपतिस्मा पाने के बाद जब यूहन्ना इस्तबागी से कहता है देखो खुदा का बर्रा, वो अपने शागिर्दों को भी खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ करवाता है। उसके बाद शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जाते और बाकायदा तौर पर एलानिया जिंदगी का आगाज होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी पैदा होने के बाद जो बाप का मिशन हासिल किया है वो भी कलाम में दर्ज किया जाता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनते हैं तो लिखा है कि वो उन्हें दो दो करके भेजते हैं। फिर जो उसके बाद जब वो आसमान पर जाते हैं तो निजात का काम खत्म नहीं होता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया और उन्हें आसमान पर जाने से पहले हुक्म सादिर किया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म सादिर किया है। जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से पाया है, जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह आता है, उसका प्रचार उस कलाम का शागिर्द जाकर करते हैं। उसके बाद शागिर्द और रसूल जिनका चुनाव खुदावंद यीशु मसीह खुद करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उसका ना सिर्फ वित्त करते बल्कि लोगों के पास जाके उसी अंजीर की मुनादी भी देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जब दरिया उर्दन से बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना इस्तबागी भी तौबा की मुनादी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। अजीज मोमिनीन, आज के दिन जब हम खुदा के कलाम का यानी बाइबल मुकद्दस का इतवार मनाते हैं तो जरूर आज के दिन खुदा का कलाम हमें भी दावत देता है। अब ये किस बात की दावत देता है? सवालिया निशान। किस बात की दावत देता है कि हम इस कलाम को थामे रखें, इस कलाम को थामे रखें। आज शायद इस कलाम को पढ़ने वाले
بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ یقین کریں جب بھی پوچھا جائے، بات چیت کی جائے، جب اس کلام کے بارے میں سوالات کیے جائیں، آسان سے آسان کوئی کہانی پوچھی جائے، یقین کریں کہ ہمارے لوگ اس کو سمجھنے سے اور یاد کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کلام کو نہیں پڑھتے۔ ہاں، کلام کا احترام ضرور کرتے ہیں، کلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، کلام کو اچھی سے اچھی اونچی جگہ دیتے ہیں، کلام کو اچھے کپڑے میں بند کر کے رکھتے ہیں، مگر کلام کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں محض چھوٹا تھا، ان بچوں کی طرح، میرے نانا نانی، دادا دادی، انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ منہ دیکھنے کا مطلب کہ وہ کبھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب وہ پنجاب سے ہجرت کر کے کراچی کی طرف کافی سالوں پہلے آئے تھے تو اس وقت میرے والدین بھی شاید چھوٹے تھے، انہوں نے پڑھایا میرے والد کو، اس کے بعد جا کے سارے گھر والوں کو، یعنی چاچو جتنے تھے، آنٹیاں، ان سب کو پڑھا دیا دادا دادی نے۔ مگر نانا نانی انہوں نے بھی دیکھا کہ ہماری زندگی میں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر وہ کیا کرتے تھے، کیسٹ، ٹھیک ہے، جو جس کا دور کہ آج ختم ہو چکا ہے، سی ڈی کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، آج MP4 MP3 اور آج کل یوٹیوب کے اوپر آسان ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہر ایک چیز کو۔ اس وقت کیسٹ ہوا کرتی تھی، صبح وہ کیسٹ لگاتے تھے اور صبح جب 5:30 بجے اٹھ کے کلام کو پکڑنا ہے تو یقین کریں کہ کلام کو پکڑ کے جتنے پیجز کے اوپر وہ ہاتھ رکھ سکتے تھے، ایسے ایسے کہ اے خدا میں تیرے کلام کی برکت کو حاصل کروں۔ سننا انہوں نے اس کیسٹ کے ذریعے ہے کلام کو، جو کہ گیتوں کے وساطت سے ہے، یا خدا کے کلام کو جب ڈب کرتے، آج بھی جب خدا کا کلام CDs میں آ گیا ہے پڑھتے، عام طور پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے وہ لگا دیتے اپنے گھر میں اپنے اسپیکر میں اونچی آواز کر کے کلام کو، جو کہ آڈیو کی صورت میں جنہوں نے اس کلام کو محفوظ کیا ہے، صرف انہوں نے ہاتھ کو ایسے ایسے رکھنا ہے، یعنی کلام کی برکت کو حاصل کرنا ہے۔ دادا دادی بھی اسی طرح سے دعا کرتے، اور جب ہم اٹھتے تھے اور ہم سارے بھائی ایک ایک دن سب کی باری ہوتی تھی کہ وہ اونچی آواز میں کلام کو پڑھے۔ جو گھر پہ بزرگ نہیں پڑھ سکتے وہ ضرور اس کلام کو سنے، اس کلام کی برکت کو حاصل کرے۔ آج شاید وہ دور کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر پوچھا بھی جائے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس کلام کو روز پڑھتے ہیں، جو اس کلام سے متاثر بھی کیسے ہو سکتے ہیں، اسی وقت ہم یاد کر سکتے، متاثر ہو سکتے، اسی وقت یہ کلام زندگی میں اثر کرے گا جب ہم اس کلام کو پڑھ کے اس کی برکت حاصل کریں گے۔ وہ سب جو کہ نہیں پڑھ سکتے، آج کل یوٹیوب سب کے پاس ہے، بزرگوں کے پاس، میرے اپنے گھر کے بزرگوں کے پاس آج کل جو بڑے فون ہیں وہ سب کے پاس ہے، وہ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج کیوں نہ ہم اس صورت میں جو کلام کو نہیں پڑھ سکتے، ضرور کلام کو سنیں، کلام کی اس برکت کو حاصل کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف کھوکھلے ہوں گے اپنے اندر سے بھی اگر کلام کی برکت حاصل نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح بھی بار بار اس کلام کی بابت کیا فرماتے ہیں، جو میرا کلام سنتا اس پر عمل کرتا ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا گھر چٹان کے اوپر بنایا ہے۔ آندھی چلی، طوفان آئے، تیز ہوائیں چلی، اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہ کیسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ جو کہ خدا کے کلام میں پیوست ہے، جو کہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کیا ہے آندھی طوفان، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جب وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، تو خدا بھی ایسے اشخاص کو جو ہے وہ سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ کون سے ہیں، کہ ہر ایک وہ شخص جو کہ کلام کو سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے۔ اور جب بھی ہم سب جو کراچی سے ہیں، جب سمندر پہ جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ مل کر بچے بھی بن جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ریت کے ساتھ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، محل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس گھر کے ساتھ، ہاں وہ بہہ جاتا ہے پانی میں، جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو کہ کلام کو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اس شخص کی مانند ہے جس نے کہ اپنا گھر ریت پر بنایا ہے۔
आंधी आई, तूफान आया, तेज हवाएं चली, वो घर जो है वो टूट जाता है। अजीज मोमिनीन, आज के दिन खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम इस कलाम को हासिल करने के लिए, इसकी बरकत को पाने के लिए ज़रूर इसे पढ़ें, इस पर अमल करें, ज़रूर इस कलाम को अपने अंदर जिंदा रखें। जब बपतिस्मा होता है तो जब मोमबत्ती पकड़ाई जाती है तो मोमबत्ती का 7 अल्फाज भी अदा किए जाते हैं। वालिदैन, ये रोशन मोमबत्ती आपको सौंपी जाती है। खुदा करे कि आपके बच्चों में ईमान का शोला इसी मोमबत्ती की तरह रोशन और जलता रहे, ताकि जब खुदा यीशु मसीह ने देखे तो ज़रूर ईमान को इसी तरह जलता और रोशन पाए। ईमान सिर्फ बातों से नहीं, ईमान सिर्फ बातचीत या बैठने के साथ नहीं, बल्कि ईमान बांटने के साथ और खुदा के कलाम के साथ फैलता और मजबूत होता है। खुदा करे कि हम इस कलाम को आज के दिन, जब इसका दिन मनाते हैं, तो ज़रूर इसको और अहमियत देने के लिए इसे पढ़ें, इससे फ़ायदा हासिल करें, इस्तिफादा हासिल करें। ये हमारी ज़िंदगियों में आईना भी हो, ये हमारी ज़िंदगियों में दो धारी तलवार भी हो, और ये हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए रोशनी का भी काम करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।